वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का मसला है या सिक्योरिटी का जिसको भी कहा जाता है मसला, वो एक जिसको कहते हैं अहम तरीन मसला है इस वक्त। 2025 का साल है, अगर उसकी बात करें तो हमने उसमें बहुत बड़े बड़े हमले देखे जिन्होंने एक दफ़े फिर ये जो है सबको याद दिलाया या बताया कि कितना बड़ा ये चैलेंज है मुल्क के लिए। इसमें हमने पिछले दिनों ही फेडरल कंस्टेबुलरी जो है उसके हेड क्वार्टर पे हमला देखा। उसके अलावा बॉर्डर पे भी जो है इस किस्म के हमने वाक़यात देखे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ कशीदगी बढ़ी बल्कि बॉर्डर पे दोनों तरफ की जो लोग थे, फोर्सेस थी, उनकी भी लड़ाई हुई। और पिछला ही हफ्ता या थोड़े ही दिन पहले हमने वाना में एक स्कूल पर भी कैडेट स्कूल पर भी हमला देखा जिसने एपीएस की याद ताज़ा कर दी। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि ये चैलेंज जो है बजाय इसके कि इसकी वजह से हर कोई इकट्ठा होता, इकट्ठे बैठ के मसले का हल ढूंढने की कोशिश की जाती, यहाँ भी जो हमारी सियासी पोलराइजेशन है हम उसका ही असर देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और हम कह सकते हैं कि जो फ़ौज है उसके दरमियान हमें फ़ासला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक वाज़े मौक़िफ़ है ऑपरेशंस को लेके, वो उसमें जितना भी उसको सियाक़ो सबाक़ में रहकर बात करने की कोशिश करें, तासुर यही जाता है जिसका ज़िक्र बार बार वफाकी हुकूमत भी करती है, कई दफ़े फ़ौज के तर्जुमान भी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं चाहती कि ये मसला हल हो। वो बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार नहीं है आर्म्ड फोर्सेस को इस पे। और इसी हवाले से फिर दूसरी तरफ से भी हम कह सकते हैं कि एक रद्द अमल आता है, एक जवाब आता है। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। उन्होंने बहुत से सहाफ़ियों से मुलाकात की। जब मुलाकात की सहाफ़ियों से तो बहुत से मौज़ूआत पे बात हुई। एक मौज़ू उनमें से जो था वो सिक्योरिटी का ही था। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, जो मसाइल थे, क्या वो ऑपरेशन के बारे में समझते हैं, उनकी हुकूमत समझती है, इस पे भी उन्होंने बात की। उनका मौक़िफ़ यही है कि हमें पहले इस पे आप बताएं कि किस तरह करेंगे, तफसील बताएं, पहले ऑपरेशन में क्या फ़ैसले हुए, क्या अचीव हुआ, और फिर आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR जो है उन्होंने भी सहाफ़ियों से एक तफसीली मुलाकात की। अब बताया जा रहा है उस मुलाकात के बारे में, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया, कि उसमें सबसे अहम बात तो यही थी कि उन्होंने जो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये दावा आया कि गुज़िश्ता रात को पाकिस्तान ने हमला किया अफ़गानिस्तान पे, उसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने ऐसा कोई हमला नहीं किया और जब करेंगे तो ऐलान करके करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो शहरियों को या आम जो सिविलियंस हैं उनको नहीं निशाना बनाता। मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली बात आगे भी जब बढ़ी तो उसमें बहुत सी जो गुफ्तगू हमारे सामने आई, मीडिया रिपोर्ट सामने आई, तो एक दफ़े फिर लगा कि जैसे उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर तनकीद की है। और ये भी लगा कि उन्होंने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह यही है कि हुकूमत और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपस में ताउन नहीं कर रही। ये कितना संजीदा मसला है, इसमें ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या किरदार है या नहीं है जिसकी वजह से मसाइल शायद बढ़ रहे हों। पहले इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहजाद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इनसे हम बात करेंगे बिकॉज ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वेलकम टू द शो शहजाद इकबाल साहब। जी शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो आपने ऑब्वियसली सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें ज़िक्र हुआ अफ़गानिस्तान का भी, दहशतगर्दी के वाक़यात का भी जनरली, मगर कुछ ऐसी भी रिपोर्टिंग हुई जिससे लगा कि जैसे ISPR ने या DGISPR ने इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी तनकीद किया। आप इत्तफाक करेंगे? बहुत शुक्रिया आरफा। देखें, कल जो प्रेसर हुई और इससे तकरीबन 20-21 दिन पहले भी सहाफियों को बुलाया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, जो मीडिया ब्रीफिंग थी
وہ آن دا ریکارڈ تھی, یعنی کہ ہم نے اس کو ایٹریبیوٹ کیا تھا ESPR سے. اور دونوں میں ایک ہی بات مشترکہ تھی کہ اس وقت فوج اور سیکیورٹی فورسز وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں بھی دے رہی ہیں, لیکن جو سویلین حکومت کے کرنے کے کام ہے وہ نہیں ہو رہے خیبر پختونخوا میں. بالخصوص نیشنل ایکشن پلان جس کے تحت ایپیکس کمیٹی, اسٹیئرنگ کمیٹیز بنا کر معاملات کو حل کرنا تھا, 14 نکات کا عمل درآمد کرنا تھا, وہ نہیں ہو رہا. پھر ان کا یہ بھی کہنا کہ جو گورننس ہے وہ اتنی بری ہے جہاں پہ آپ پولیس انتظامیہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ تذکرہ بار بار ہوا کہ جو فوج کا کام ہے وہ ایریا کو کلیئر کرنا ہے, لیکن جو ہولڈ کرنے کا کام ہے وہ پھر پولیس اور انتظامیہ کا ہے, اس میں پھر سول حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو دونوں جو 20 دن پہلے ملاقات تھی اس میں بھی یہی تھا. کل انہوں نے مزید تفصیلات اس کی یہ بتاتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر سویلین حکومت کام بھی کر رہی ہے, ان کی جو انگیجمنٹس ہیں لوکل سوسائٹی کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, جس سے وہاں پہ فرق پڑا ہے. اور وہ بار بار ایک مثال دیتے ہیں کہ ایرانین ڈیزل جو آتا تھا اسمگل ہو کے وہ تقریباً 10% رہ گیا ہے جو کہ پہلے اسمگل ہوتا تھا اس کا. تو یہ ایک موازنہ بھی کل کیا گیا کہ کس طریقے سے بلوچستان میں سول حکومت کام کر رہی ہے لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں کر رہی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی نام نہیں لیا گیا, لیکن آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے. اسی طرح پھر جو تیرا ویلی اور خیبر کا علاقہ ہے جہاں سے تعلق CM سہیل آفریدی کا ہے, اس حوالے سے اب یہ کہا گیا کل بھی اور 20 دن پہلے بھی کہ ایک نیکسس ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ نیکسس ہے کرمنلز اور سیاست دانوں کا. جو بھی وہاں پہ ڈرگ کا کاروبار ہوتا ہے اس کی سرپرستی جو ہے یا اس کی سپورٹ جو ہے وہ پولیٹیکل فگرز کی جانب سے ہوتی ہے, جس وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور ان دی اینڈ یہ پیسہ سارا یوز ہوتا ہے ٹیررزم کو فنڈ کرنے میں, اور اسی لیے ایک وجہ ہے یہ کہ دہشت گردی میں کمی نہیں آ رہی. اچھا, اب ان دونوں پریس کانفرنسز کے درمیان میں نے سہیل آفریدی صاحب سے بھی ملاقات کی جس میں باقی جرنلسٹ کو بھی بلایا گیا تھا. وہاں جب ہم نے یہی معاملات سامنے رکھے کہ نام نہ لے کر بھی PTI کے پولیٹیشنز یا حکومت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا یا ذمہ داری سیکورٹی فیلئر کی ان پر ڈالی گئی ہے, تو انہوں نے الٹا سوال کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی سرپرستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے تو جو اسمگلنگ پورے ملک میں ہوتی ہے, چاہے وہ بلوچستان کے بارڈر سے ہو, KP سے ہو, وہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو بارڈر مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. یا اسی طریقے سے جو بارڈر سے لوگ در اندازی کر کے افغانستان سے پاکستان آ جاتے ہیں وہاں پہ بھی سول حکومت کی نہیں, سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے. تو دونوں سائڈ سے جب آپ بات سنتے ہیں تو یہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ جو سیکورٹی فیلیئرز ہے اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈالی جا رہی ہے. اچھا, دونوں سائڈ کو یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ TTP ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس سے مقابلہ بھی کرنا ہے اور اس کے لیے یونائٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیج پر نہیں آتے. اور عارفہ, اگر آپ میرا اس میں انالیسس ہے, یہ تو میں نے اوبیسلی بتایا جو بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے, لیکن میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ اس میں سیاست کو آپ آؤٹ نہیں کر سکتے. اس وقت ایک سیاسی خلیج ہم دیکھ رہے ہیں, حکومت PTI اور PMLN کے درمیان بھی ہے, PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ہے. جب تک وہاں پہ فاصلے کم نہیں ہوں گے شاید ہم نہ دیکھ سکیں کہ اس اہم ایشو پر بھی ہماری سیاسی جماعتیں اور مختلف حکومتیں ایک پیج پر آ کے بیٹھ سکیں. شہزاد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے ایک بلیم گیم تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, چاہے سہیل آفریدی صاحب نے بھی بات کی ہو, DG ISPR نے بھی کی ہو, بٹ یہ بتائیے گا کہ کل جب یہ پریس کانفرنس میں اگر یہاں تک بات پہنچی تو کیا DG ISPR صاحب نے کوئی ذکر کیا کہ وہ کیا, یا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس خلیج کے بارے میں؟ ڈو دے تھنک کہ وہ اسی طرح کام چلاتے رہیں گے یا وہ کوئی اس کا سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کا خیال ہے کہ وہ اس گیپ کو کہیں نہ کہیں اپنے کائنیٹک ایکشن سے فل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی اگر نیم سیاسی سوال بھی ہوتا ہے نا تو اس طرح کی پریس بریفنگز میں جہاں پہ DG ISPR obviously ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکومت سے ہے, اس پر ہم نہیں بات کریں گے. تو اس طرح کے کئی سوال ہوتے ہیں جس پر کوئی واضح پہ جواب نہیں ملتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو حکومت آپ کو جواب دے گی. لیکن یہ تو بڑا کلیئر ہے, اور اس طرح کے سوال ہوئے کہ سیکورٹی میٹنگز جو خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے کی ہے اس میں CM آفریدی صاحب کو نہیں طلب کیا جاتا. اس دن CM آفریدی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے جو کہا تھا ان کیمرہ بریفنگ آپ لیں گے سیکورٹی ایجنسیز سے اور سیکورٹی فورسز سے, تو وہ کب آپ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا جب میرا موڈ ہوگا تب میں لوں گا. یعنی کہ یہ دونوں طرف سے ایک ریئلائزیشن ہونے کے باوجود ابھی تک ہمیں وہ کوئی ایسا سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا جہاں پہ یہ ایک ساتھ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ سیکورٹی کے معاملات کو حل کر سکیں. اب اس سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف یا CM آفریدی صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہوگا کہ پہلے مجھے ڈائریکشن لینے دیں عمران خان سے, آپ میری ملاقات نہیں ہونے دیتے, مجھے اگر اپنے بانی سے عمران خان سے نہیں ڈائریکشن ملیں گی تو میں آگے کیا بات کروں گا. دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, سیکیورٹی ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ سیاست کو آپ پیچھے رکھیں
اور قومی مفاد میں بات کریں. لیکن یہ باتیں کہنے کو تو بڑی آسان ہے, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم نہیں ہوں گے, یہ ایک پیج پہ نہیں بیٹھا جا سکے گا. مطلب آپ یہ سوچیں 2014 میں بھی یہاں پہ دھرنا تھا نا تحریک انصاف کا, اے پی ایس کا واقعہ ہوا, دین دیز پارٹیز ہیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, جبکہ عمران خان ایک کتنا تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اس وقت نون لیگ کی حکومت کو, بٹ دے ہیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر. تو وہ بیٹھنا تو ضروری ہے ساتھ میں. ہاں جی ہاں بالکل. اچھا شہزاد صاحب, آبویسلی افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی کیونکہ وہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے اس سارے معاملے کا, اس ساری چیلنج کا. تو اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا؟ کچھ اطلاعات آئیں, کچھ اور جو وہاں لوگ موجود تھے کالیگز ہمارے, انہوں نے گزشتہ رات یہ ذکر کیا کہ انہوں نے ذکر کیا جو اس وقت باقی مسلمان ممالک کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں, وہ ہم سے بھی بات کر رہے ہیں, چاہے سعودی عربیہ کے لوگ ہوں یا ترکیے کے, اس کا کوئی ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے تفصیل سے؟ دیکھیں اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ جو دوحہ میں میٹنگ ہوئی اور پھر ترکیے میں 2 دور ہوئے میٹنگز کے, اس میں کچھ حاصل نہیں ہو سکا, کیونکہ ہماری پوزیشن بڑی واضح تھی کہ ایک ڈاکیومنٹ انک کیا جائے جس پہ یہ ہو کہ تحریک طالبان سے ڈسٹنس کرے گی افغانستان کی حکومت اگر وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی, لیکن کم سے کم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں ڈپلومیٹکلی اور پولیٹکلی. لیکن اس پہ ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جو بند کمروں میں تو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے, لیکن وہ اس پر کھل کر ایک پبلک پوزیشن نہیں لینا چاہ رہے تھے. اور اب یہی ایک امید لگائی جا رہی ہے کہ شاید ترکیے سے بھی جو وفد آئے گا, اور کہا جا رہا ہے, ذرائع بتاتے ہیں کہ جو ان کے انٹیل ہیڈ ہیں وہ شاید پاکستان آئیں گے, اور ایک اور کوشش ایران اور ترکیے دوبارہ کرنا چاہ رہا ہے اس افغانستان اور پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جو 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ اٹیک ہوا ہے, پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں, اس کے حوالے سے انہوں نے ڈینائی کیا اس کو. انہوں نے کہا اگر پاکستان یہ اٹیک کرتا تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا, جیسے کہ جب دونوں طرف سے جھڑپیں ہو رہی تھی بارڈر پہ تو پاکستان نے کابل میں اسٹرائک کیا تھا. تو وہ جو پوزیشن تھی انہوں نے دوبارہ دہرائی کہ پاکستان ہر حد تک جائے گا, لیکن یہ جو ریسنٹ اسٹرائکس کے حوالے سے افغان طالبان جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے کیے جس میں سویلینز وہاں پہ ہلاک ہوئے, اس کو تو مکمل طور پہ ڈینائی کیا ہے. لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر پاکستان ایسا کوئی ایکٹ کرے گا بھی تو obviously اس کو اون نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ترکیے کی بھی ایک خواہش ہے کہ فی الحال معاملات کو ایسکیلیٹ نہ کیا جائے جب تک ایک اور کوشش نہیں ہو جاتی مذاکرات کی. تو شہزاد صاحب, اس سے لگا آپ کو کہ یہ صرف ہمارے جو مطلب کہ دوست ممالک ہیں ان کا دباؤ ہے, یا انسٹیٹیوشن یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ بہتر ہوگا اگر معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے طے ہو جائیں؟ جی بالکل, یہ تو نمبر 1 خواہش ہے, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, چاہے وہ ہماری سول حکومت ہو یا ہماری سیکیورٹی فورسز ہو. وہ یہ بار بار کہتے رہے کہ ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں دراندازی سے اور حملہ کرنے سے روکا جائے. جو بھی انٹرم سیٹ اپ ہے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بار بار یہ بات کی کہ جو افغان طالبان کی اب وہاں پہ ایک حکومت موجود ہے جن کے پاس کوئی مینڈیٹ فی الحال نہیں ہے, ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, لیکن کیونکہ وہ موجود ہے ہم بھی ان سے انگیج کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ دنیا سے انگیج کرنا چاہتے ہیں کریں, بٹ بہیو لائک اے نارمل اسٹیٹ. نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرنے والا بہیویئر اگر رہے گا تو پھر معاملات بہتر نہیں ہو سکیں گے. بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, پھر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسی معاملے پہ ہم تو جس کو کہتے ہیں نا تجزیہ نگار جو ہیں, جو ایک بہت نیوٹرل طریقے سے سارے معاملے کو دیتے ہیں, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم گفتگو کریں گے مشتاق یوسف زئی صاحب سے. یہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط خان صاحب, ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے. اور ان دونوں مہمانوں سے ہم تفصیل سے بات کریں گے جو پاکستان کے سامنے یہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن ہے, چیلنجز ہیں, جس میں ایک طرف بلوچستان کا جو ہے وہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسرجنسی کی صورتحال ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی. البتہ یہ دونوں جو انسرجنسیز ہیں یہ کافی مختلف ہیں ایک دوسرے سے. توجہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو مل رہی ہے, اور وہ اس کی وجہ وہی ہے جو ایک سیاسی تلخی موجود ہے وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان, جس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم نے بریک سے پہلے ڈسکس کیا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اس سے پہلے جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا یہاں اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے رہے, وہاں بھی ایک بلیم گیم سی ہی چل رہی ہے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. مشتاق صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا جو ڈی جی آئی ایس
SPR کی گزشتہ دن کی پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے وہ پشاور میں بھی آئے ہیں، وہاں بھی پریس کانفرنسز کی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی جو یہاں ملاقاتیں رہیں صحافیوں سے، آپ نے کچھ نہ کچھ اطلاع اس کی بھی آپ تک پہنچی ہوگی. سر یہ بتائیں کہ یہ جو اب سیکیورٹی سچویشن ایک طرف تو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، کتنا اثر آپ کے خیال میں اس پر پڑ رہا ہے یہ جو ایک بلیم گیم، لفظی جنگ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں اور وفاق میں؟ جی بالکل، یہ میں بھی حیران ہوتا ہوں اور لوگ بھی حیران ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں اور یونیورسٹی جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں یہ بھی صحافیوں سے ملتے ہیں. اسلام آباد میں میرے خیال میں چند دن گزارے انہوں نے، وہاں پہ جو صحافی ہیں ان کو بریف کیا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ آپس میں نہیں مل رہے، اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو، اور اسپیشلی جو ہمارا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، پھر ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، ہماری ایک لمبی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کوآرڈینیشن کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی، ایک دوسرے کو سننے کی، میرے خیال میں وہ اس وقت ہے. اور یہ سب لوگ اگر ڈی جی ایس پی آر صاحب کوششیں کر رہے ہیں، یا جو ہمارے چیف منسٹر صاحب کوششیں کر رہے ہیں، یا جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ اس وقت قربانی دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں سب اس ملک کے لیے دے رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپس میں ملے بیٹھے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف یہاں پہ جو چیف منسٹر صاحب ان سے نہیں ملنا چاہیے، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز ہیں، ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی یہاں پہ امن جرگہ کیا، تو میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کو خود یہ کوشش کرنی چاہیے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ کور کمانڈر صاحب کو بھی اور آرمی چیف کو بھی، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ان کو جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سربراہوں سے ملنا چاہیے، کیونکہ تقریباً 25 سال ہو گئے اور ہم لڑ رہے ہیں. اور جو 2001 مشتاق صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں. یہ بتائیے گا کہ سر جرگہ تو بلایا تھا حکومت نے، اس کے اندر تقریباً ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما آئے اور کنسنسس سے ایک ڈاکیومنٹ بھی تیار کیا. جی یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تقاریر تو بہت زیادہ ہوئی ہے. اس جرگ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کافی الزامات لگے ایک دوسرے کے اوپر، اور ہم نے پرانی داستان دہرائی. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایک دوسرے کو سننے میں ہے. اور اگر فوج لڑ رہی ہے، پولیس لڑ رہی ہے، تو اس ملک کے لیے لڑ رہی ہے. جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں قربانیاں دے رہے ہیں، تو بھی اس ملک کے لیے کوششیں کریں. تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے سول ملٹری ریلیشن کے مضبوط ہونے میں، ایک دوسرے کو سننے میں. اس طرح تو مسائل حل نہیں ہوں گے، اس طرح تو مسائل مزید بڑھ رہے ہیں. اور گزشتہ 2 سالوں میں بالکل صحیح سر، بالکل صحیح سر. یہاں عبدالباسط صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. جسٹ کم بیک ٹو یو. جی عبدالباسط صاحب، آپ نے مشتاق یوسف زئی صاحب کی بھی سر، کیونکہ آپ آبویسلی بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ تو یہ تھیوری اور باقی دنیا کے ممالک میں ایسے بھی کیس سٹڈیز کو آپ دیکھتے رہے ہیں. سر کوئی اور آپ کے پاس ایسا کوئی موازنہ آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی اور ایسی کیس سٹڈی ہے جہاں اس طرح کی صورتحال تھی اور اوپر سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں جس کو جیسے مشتاق صاحب نے بھی کہا، ایک سول ملٹری تناؤ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے جا رہا ہے؟ آن ٹاپ آف مائی ہیڈ تو کوئی ایک اس طرح سے کوئی اگزامپل میرے دماغ میں نہیں آتی. ہاں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ جو پیریفری تھا اور جو سینٹر تھا ان کے اندر جو پالیسی بنانے کی وہ تھی، پوسچرنگ تھی، اس کے اوپر اختلافات ضرور تھے. کہ ایک سمجھتا تھا کہ جو ملٹری مینز ہیں وہ استعمال کیے جائیں، جو مقامی لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید مذاکرات کے ذریعے بہتر حال نکل سکتا ہے. تو ایسی صورتحال تو ہے، لیکن جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر اگر ہم کنسیپچولی بات کریں عارفہ، تو جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کنسنسس ہے. وہ کنسنسس ایز اے ہول آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی اپروچ کے انڈر آتی ہے، کہ اس میں جہاں صرف سول ملٹری انسٹیٹیوشن کی کوارڈینیشن آپس میں بہتر ہونی چاہیے، بلکہ سینٹر اور پیریفری یا سینٹر اور پروونس جو ہے ان کی بھی کوارڈینیشن آپس میں ہونی چاہیے. یہ اگر نہیں ہوتی تو اس کی آبویسلی جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ جو نان اسٹیٹ ملیٹنٹ ایکٹرز ہوتے ہیں اس کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں، اور جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ ریاست اور معاشرے کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ مقامی آبادی اٹھاتی ہے جو اس مسئلے میں پھر پھنس کے رہ جاتی ہے.
یعنی وہ تشدد جو بھی ٹیررزم ہو رہا ہے اس کا جو نشانہ بن رہے ہیں وہ ہمارے فوجی جو جوان جو بارڈر پہ ہیں وہ بھی ہیں، پولیس کے نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں اور مقامی آبادی ہے۔ تو جب تک اس چیز کو پوری جو سیکیورٹی کی پالیسیز ہیں، جو کاؤنٹر ٹیررزم کا مسئلہ ہے، جیسے مشتاق صاحب نے کہا بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو میرا خیال ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے، ایک منیمم نیشنل کنسنسس کچھ ایشوز پہ ایوالو کر لینا چاہیے جن میں کاؤنٹر ٹیررزم یا دہشت گردی کا مسئلہ ایک ہے جس کو سیاست کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے تو بہتر ہوگا، اور بہتر کوارڈینیشن کرنی چاہیے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہیے تاکہ سیاست جو اپنی جگہ ہے وہ تو ہوتی رہے لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور اس میں بے دریغ ہم نے قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ قربانیاں، مالی جانی قربانیاں ہیں، فوج نے دی ہیں، عوام نے دی ہیں، پولیس نے دی ہیں، باقی اداروں نے دی ہیں، تو اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ کوائٹ انفارچونیٹ اینڈ آئی ہوپ کہ سینٹی ول پریویل آن بوتھ سائڈز، اور یہ جو گیپ ہے اس کو دور کریں گے کیونکہ اب ہم نے افغانستان پہ بہت ہی بولڈ اور اگریسو پالیسی لے لی ہے، تو اس بولڈ اور اگریسو پالیسی میں اگر جو ہے یہ ہم آپس کی دوریوں کو ختم نہیں کریں گے، جو بھی چپکلشیں ہیں وہ سیاسی ہیں کوئی اور ہے ان کو ختم نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا بلو بیک بھی تو آئے گا نا۔ بالکل صحیح سر، جتنی جلدی ان ڈفرینسز کو سٹچ اپ کرے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب سے اور عبدالباسط خان صاحب سے۔ مشتاق صاحب، کیونکہ ذکر کیا باسط صاحب نے ہول آف سوسائٹی کا، تو ذرا یہ بتائیں اور مقامی لوگوں کا خاص طور پہ کہ ان کو بھی بہت اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو سر یہ بتائیں کہ مقامی لوگ خاص طور پہ ان علاقوں کے متاثرہ علاقوں کے وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو، ملیٹنسی کا، ملٹری آپریشنز کا، ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے قبائلی علاقوں میں اور ملاکنڈ کے علاقوں میں بنیر اور سوات یہاں پہ تو ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، اور کچھ علاقوں میں شمالی وزیرستان، باجوڑ، محمد اورگزئی، کورم یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو چکے اور کئی بار ہو چکے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سننا چاہیے کہ یہ آپشن تو ہم بہت عرصے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت لوگ یہ مثال دے رہے ہیں کہ صرف پاکستان کے پاس ایک ایٹم بم ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا، باقی جو اسلحہ اس وقت ہمارے فورسز کے پاس ہے، وہ جو فائٹر جیٹس ہے، توپخانہ ہے، جو ہمارے پاس ہے ہم نے استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے میرے خیال میں یہ جہازوں سے نہیں لڑی جاتی، یہ ایک گوریلا جنگ ہے، کیونکہ ان ملٹریز کے پاس کوئی بڑے بڑے بیس کیمپ نہیں ہوتے، کمپاؤنڈ نہیں ہوتے، وہ 10-15 لوگ کے گروپ ہوتا ہے، وہ آتا ہے، حملہ کرتے اور چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے بہت پھیل چکی ہے، لمبی ہو چکی ہے، اس لیے اور اسٹریٹجیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں وہ بیچارے بہت تنگ آ چکے ہیں اور وہ کمپرومائز پوزیشن میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہے یہ بھی کافی پاورفل ہے، ان کے اندر کے لوگ ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان ٹرائبز میں سے ہیں، فورسز کے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کافی طاقتور ہے۔ تو لوگ جو ہے جن کے پاس پیسہ ہے، افورڈ کر سکتے تھے، وہ ان علاقوں سے نکل آئے ہیں۔ کوئی اگر اسلام آباد جا سکتا ہے تو اسلام آباد گیا ہے، کوئی پشاور آ گیا ہے، شہروں کے اندر آ گئے ہیں۔ جو لوگ کاروباری ہے یا جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے ان علاقوں میں، تو وہ بتے دیتے ہیں ملیٹرز کو، کیونکہ اس کے بغیر ان علاقوں میں رہنا، زندگی گزارنا، کاروبار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہے بیچارے ان کو طریقے آتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ان چیزوں سے نمٹنا ہے، لیکن بہت میزریبل حالت ہے ان علاقوں میں۔ کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو ہمارے بہت سے جنوبی اضلاع ہے، شام کے بعد پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ بیچارے جو ہیں ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کے پاس تو بس یہی آپشن ہے کہ دونوں کے ساتھ بس گزارا کریں۔ بالکل صحیح۔ اب باسط صاحب، آبویسلی دوسرا جو اہم اس کا پہلو ہے وہ افغانستان سے ہمارے تعلقات ہیں، بار بار بات کرنے کی بھی کوشش کی، پھر حملے بھی کیے، تو یہاں بھی لگتا ہے کہ کچھ حد تک وہی بحث جاری ہے جو ملک میں جاری ہے، وہ یہ ہے کہ کتنا فورس کے استعمال سے ہم افغانستان کے رویے میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور کتنی بات چیت کر کے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہماری یہ اب افغانستان سے آج کل تعلقات ہیں اور جس طرح ہم ان کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ
جو ایک مسئلہ جس کی طرف میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کوئکلی، جو مشتاق صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. یعنی ریاست اپنی پالیسی کو عوام میں آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہی، اور وہ اس لیے آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہی کہ یہاں پہ پہلے جو آپریشن ہوئے ہیں اور آگے جو بھی ہے طاقت کا استعمال وہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ ایک فقدان ہے یہاں پہ، ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. وہ گیپس جن کی بات پہلے کر چکے ہیں وہ ہے. تو ایک تو جب تک وہ گیپ امپروو نہیں ہوتے تو یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا فیلئر نظر آتا ہے. اب جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں کہ طاقت پہلے بھی استعمال ہوئی ہے، اب بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں وہ جو طاقت کا استعمال ہوا تھا اور اس کے خاطر خواہ نتائج اس لیے نہیں نکلے عارفہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر اگر آپ دہشت گردی کو ایک آئس برگ کے طور پہ دیکھیں تو اس کا جو ٹپ آف دی آئس برگ ہوتی ہے which is just the 20% of the problem، وہ پرتشدد عناصر ہوتے ہیں اور ان پرتشدد عناصر کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. تو طاقت کا استعمال مسئلے کا صرف 20% حل ہے، جو 80% اس کا باقی ہے سلوشن وہ پولیٹیکل پروسیسز کے اندر ہے. اور پاکستان میں ملٹری آپریشنز کی وجہ سے دہشت گردی اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ ملٹری آپریشنز کے بعد جو سیاسی یہاں پہ پروسیسز انلیش ہونے تھے، ان پیک ہونے تھے، وہ نہیں ہو سکے. وہ سارے وعدے جو فاٹا کے ساتھ مرجر کے وقت کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، وہ پیسے نہیں ملے، وہ ریکنسٹرکشن نہیں ہوئی، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ روزگار کے مواقع نہیں پیدا، ملیٹنسی کی طرف نہ جاتے اور قومی دھارے میں شامل ہوتے، وہ نہیں ہوا. تو جب تک یہ سیاسی اور ملٹری پالیسی کے اندر ایک ربط کی بات وہی پہلے سوال جاتے شروع کیا تھا، دوریاں کیسے ختم ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں، تو وہی ہے 20% جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہے اور 80% تو پولیٹیکل، وہ ڈیولپمنٹ ہو، وہ ریکنسیلیشن ہو، وہ ریہیبلیٹیشن ہو، وہ سارے ایجوکیشن ہو، وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہے تو اسمارٹ یوز آف پاور کی یا بات ہوگی. تو افغانستان پہ کوئکلی 2 words، افغانستان پہ جو ہم نے پالیسی لی ہے ہمیں ڈپلومیٹک مینز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو انسٹیبلٹی ہوگی اس کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ دہشت گرد گروپ اٹھائیں گے. میری بڑی کینڈیڈ پوزیشن ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے اس سے طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے فاصلے زیادہ نہیں ہوں گے، کم ہو جائیں گے، رشتے میں اور مضبوطی آ جائے گی اور یہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کم نہیں ہوئے گی، بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک سر. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں مشتاق یوسفزئی صاحب سے اور عبدالباسط خان صاحب سے. جی مشتاق صاحب اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، اور سر وقت ذرا کم ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ٹریڈ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جو بند کیا ہوا ہے بارڈر. جی بالکل، میرے خیال میں میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ٹریڈ کو، تجارت کو بالکل سیاست سے الگ رکھنا چاہیے. اور اس وقت جو ہماری بارڈر اور سرحد بند ہے اکتوبر سے، تو اس کا زیادہ نقصان عوام کو ہو رہا ہے، ادھر بھی عوام کو ہو رہا ہے، افغانستان میں بھی عوام کو ہو رہا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہم نے بارڈر بند کیے ہیں اور افغان طالبان نے اس کو ایشو بنائے ہیں، تو افغانستان میں طالبان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پارلیمان نہیں ہے اور انتخابات لڑ کے نہیں آئے، یعنی جن کے پاس زیادہ اسلحہ آتا تھا، طاقتور تھا، وہ منسٹر بن گیا ہے، پھر انہوں نے اپنا سارا خاندان اسی منسٹری میں لگا دیا ہے. تو اس لیے عام لوگوں کو بہت مصیبتیں ہیں. اور ایون طالبان میں بھی کافی لوگ بے روزگار ہیں. نہیں اگر 30,000 طالبان تھے تو اس وقت 10,000 کے قریب ان کو جاب ملی ہے، باقی سب بے روزگار بیٹھے. اور عام جو لوگ ہیں ان کو مہنگائی کا بھی سامنا ہے، بے روزگاری کا بھی سامنا ہے، بارڈر بند ہے. تو اس لیے افغان طالبان اس کو جو عام لوگوں کے مسائل ہیں، جو ان کے کمپلینٹس ہیں، وہ اس طرح ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہو رہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اس بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے. اور یہ نقصان صرف افغانستان کا نہیں ہے، وہاں پہ تاجر کا نہیں ہے، پاکستان میں بھی جو تاجر برادری ہیں، بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، روزگار وابستہ ہے. تو میرے خیال میں اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں نا وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل. تو اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں جو عام لوگ ہیں وہ بالکل اس چیز پہ خفا ہے جو اس وقت افغان طالبان اور پاکستانی حکومت کے درمیان یہ جو مسئلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. ویری کوئکلی باسط صاحب اگر آپ بھی یہ ٹریڈ کے ایشو پہ کامنٹ کرنا چاہیں سر بیفور آئی کلوز دا پروگرام. 1 منٹ ہے آپ کے پاس. آئی تھنک یہ ان دا لانگ رن بیک فائر ہی کرے گا کیونکہ سسٹینیبل نہیں ہے.
अल्टरनेटिव कोई मीन्स हमारे पास है नहीं जो हम इस ट्रेड को कहीं डाइवर्ट करें। नेचुरल एक ज्योग्राफिकल जो अप्रोच बनती है वो यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड। अब इसको सिक्योरिटी के मसाइल से डीकपल कैसे करते हैं ये एक चैलेंज रहेगा, लेकिन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर मुझे यही नजर आता है कि जब तक टीटीपी के ऊपर कोई तसल्ली बख्श जवाब इन राइटिंग तालिबान नहीं देते विद वेरिफिएबल मैकेनिज्म, उस वक्त तक जो है ये अभी फिलहाल ये नहीं होगा और ये कॉस्ट पाकिस्तान प्यूनिटिवली बढ़ाता रहेगा फॉर द तालिबान टू रिकंसिडर देयर पोजीशन ऑन टीटीपी। जब तक वो इस बात पे नहीं आते, फिलहाल तो मुझे ये जितना ज्यादा भी काउंटर प्रोडक्टिव, जितना भी हार्श मैयर हो, फिलहाल तो मुझे इसमें कोई नरमी पाकिस्तान की तरफ से होती भी नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।